मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वल-अर्ज़ि, और ज़मीन की कसम, वमा तहाहा, और उस ज़ात की कसम जिसने इस ज़मीन को बिछाया, व नफ्सिन, और नफ्स की कसम यानी इंसानी जान, इसको नफ्स कहते हैं ना। वमा, और उस ज़ात की कसम, सव्वाहा, सव्वया युसव्वियु, सब्बहा युसब्बिहु की तरह, इसका माना होता है किसी चीज़ को बराबर करना। और उस ज़ात की कसम जिसने इस नफ्स को यानी इंसानी जान को बराबर कर दिया। कैसा बराबर किया कि आँख की जगह आँख, नाक की जगह नाक। ऐसा नहीं है कि एक आँख यहाँ है तो एक आँख यहाँ है, या एक गलती से घुटने में लग गई। एक एक चीज़ बिल्कुल पूरी तरतीब से बनाई जाती है। तो ये खुद इंसानी जान अल्लाह के वजूद की दलील है। फ़अल्हमहा, फिर क्या किया उस अल्लाह ने, अलहमा, अकरमा की तरह। अकरमा युकरिमु इकरामन, इसी तरह आता है अलहमा युल्हिमु इल्हामन, इसका माना है इल्हाम करना। तो अलहमा, फिर उस अल्लाह ने इल्हाम किया, हा, उस नफ्स को यानी इंसान को, फुजूरहा, फुजूर बुराइयों को कहते हैं ना, फिस्को फुजूर, फुजूरहा, उस इंसान की बुराइयां भी, व तक़वाहा, और उस इंसान का तक़वा भी। नफ्स का लफ्ज़ चूँकि मुअन्नस है इसलिए हु की जगह हा ज़मीर इस्तेमाल हो रही है। यानी अल्लाह ने इंसान को बराबर किया, फिर क्या किया, इंसान को इल्हाम कर दिया, उस इंसान की बुराइयां भी इल्हाम कर दी, और तक़वा कहते हैं बचने को। ये लफ्ज़ निकला है विकाया से, विकाया का माना होता है बचना, तो इसी से तक़वा निकला है। तो मुत्तकी इसी से निकला है, बचने वाला यानी परहेज़ करने वाला। तो यहाँ तक़वा से वो चीज़ें परहेज़ करना यानी बुराइयों से परहेज़ करने वाला। देखें, डिक्शनरी में तो तक़वे का माना सिर्फ बचना ही होता है, अवॉइड करना जिसे इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन शरीयत में जब तक़वा का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो हर चीज़ से बचना उसमें दाखिल नहीं है, क्योंकि आप अच्छाइयों से भी तो बचते हो ना बाज़ दफ़ा। तो शरीयत में तक़वे का जो मफ़हूम है, कुरान और सुन्नत की एक टर्म है तक़वा, उसमें क्या मुराद, किस चीज़ से बचना, बुराइयों से बचना। तो अब अल्लाह ने फरमाया कि इंसान को हमने इल्हाम किया, बुराइयां भी इल्हाम की, और उन बुराइयों से बचना भी यानी तक़वा भी इल्हाम कर दिया। क्या मतलब, इंसान के दिल में ख्यालात दोनों आते हैं। इल्हाम का मतलब ये है। वो अलग बात है कि अच्छाई का जब इल्हाम होगा, इरादा होगा ना, इल्हाम इरादा होता है ना, यानी अल्लाह की तरफ से इल्हाम हो रहा होता है कि आदमी के दिल में ख्याल आता है यार ये बुराई कर लो, और कभी ख्याल आता है यार अच्छाई कर लो। तो ये इल्हाम जो है होता किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से। जब अच्छाई का इल्हाम होता है तो इसका सबब कौन बनता है, फरिश्ता। बुराई का इल्हाम होता है तो इसका वास्ता कौन बनता है, शैतान। तो ये इल्हाम बुरा नहीं है, ये हर एक को हो सकता है और इस पर गुनाह भी नहीं है। तभी हदीस में आता है जिसके दिल में बुराई का इरादा पैदा होता है और बाद में वो इरादा तर्क कर दे, तो महज इरादे से उसको गुनाह नहीं मिलता, बल्कि इरादा तर्क करने पर उल्टा एक नेकी मिल जाती है। और जो अच्छाई का इरादा करता है तो सिर्फ इरादे पर ही नेकी मिल जाती है, और अगर वो बाद में इरादा तर्क भी कर दे तो गुनाह नहीं मिलता उसको। तो ये इब्तिदाई दर्जे में जो इंसान को ख्याल आता है अच्छाई और बुराई का, वो मुराद है यहाँ पे। हर इंसान को ना, चाहे कितना ही नेक क्यों ना हो, बुराई का वसवसा बहरहाल आता है। फिर अगर वो उस इरादे पर मजबूत हो जाए, और इतना मजबूत हो जाए कि आज़म कर ले, इब्तिदाई दर्जे में तो हल्का सा इरादा है, फिर वो क्या कर ले, अज़म का मतलब होता है कि इतना पक्का इरादा हो गया कि दरमियान में उस बुराई की अगर रुकावटें ख़त्म कर दी जाती तो ये कर लेता। इतना मजबूत अगर किसी का अज़म हो गया तो याद रखो फिर इस अज़म पे गुनाह मिलता है, चाहे बुराई ना भी की हो। समझ रहे हो? तो इब्तिदाई दर्जे में जो बुराई का ख्याल आता है ना, तो उस पे ना कोई गुनाह है, और वो ख्याल भी किसकी तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से, यानी उसका खालिक बहरहाल अल्लाह है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने ऐसा किया क्यों कि इंसान के दिल में बुराई का भी ख्याल डाले और अच्छाई का भी। तो
اس لیے اللہ نے یہ کیا تاکہ انسان کی آزمائش ہو. اگر آپ کے ذرا سا بھی کی طبیعت برائی کی طرف مائل ہوگی ہی نہیں تو پھر آپ بچنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ تبھی دیکھیں قرآن کی یہ بلاغت ہے کہ قرآن نے یہاں برائی کا تذکرہ پہلے کیا اور تقوی کا تذکرہ بعد میں. ہونا تو یہ بظاہر یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے انسان کو اچھا راستہ بھی الہام کیا اور برا راستہ بھی. اچھائی کا پہلے ذکر ہوتا، برائی کا بعد میں. لیکن بات پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ میں نے برائی کا راستہ الہام کیا اس لیے کہ جب تک برائی کا خیال نہ آئے تو اس وقت تک برائی سے بچنا عبادت بھی نہیں ہے. برائی کی چاہت پہلے پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے لیے اس چاہت کو انسان قربان کرتا ہے، تو پھر اس قربانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقویٰ. فرشتوں میں چاہت ہی پیدا نہیں ہوتی، لہذا ان کے برائی سے بچنے پر ان کو ثواب بھی نہیں ملتا اور ان کو متقی کہا بھی نہیں جاتا. کہتے ہیں فرشتے بڑے متقی ہوتے ہیں، یہ لفظ فرشتوں کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. فرشتے نیک ہوتے ہیں، متقی نہیں ہوتے. یعنی بچتے تھوڑی ہیں. بچنا تو اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا موقع تو ملے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے دل میں برائی کے خیالات بھی آتے ہیں، یعنی ہم خالق ہیں اس خیال کے بھی ہم پیدا کرنے والے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس برائی سے بچ جاتا ہے. اسی بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا دل چاہتا ہے یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں، تو بھائی یہ دل تو چاہے گا تاکہ آپ اس دل کی خواہش کے خلاف. دیکھیں ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو ہمیں ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا، دل چاہتا ہے پانی پینے کا، دل چاہتا ہے. دیکھو عجیب سا ہو جاتا ہے نا انسان روزے میں، تو دل چاہتا ہے پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے. تو برائی کا دل چاہتا ہے، برائی کیا ہے کہ کھا لیں روزے میں، اور تقویٰ کیا ہے؟ نہ کھائیں. تو یہ دونوں خیالات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں اور یہ دونوں خیال بذات خود برے نہیں ہیں. پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی اس میں جو ہے نا اس برائی کو مزین کر دیتا ہے. یعنی مزین کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اچھائی کے لیبل لگا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور آپ پھر اس کو حلال کر کے کھا جاتے ہو جیسے لوگ کر رہے ہیں. تو وہ پھر میں شیطان کا جب ٹاپک آئے گا انشاءاللہ اس وقت اس کو تفصیل سے بتاؤں گا. تو اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں نا، میں نے اس پر ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، وہ بیچارہ دیہاتی تھا، وہ کسی دیہاتی مولانا صاحب کے پاس چلا گیا. وہ نیم مفتی خطرہ ایمان تھے، ان کے پاس علم تھا نہیں. تو اس سے کہنے لگا کہ یار مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ یہ جو ہے نا تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا متقی اس کو بولتے ہیں کہ بس اس کے سامنے جتنی بھی حسین لیلائیں گزر جائیں اس کا نظر اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا، اتنا نیک ہونا چاہیے. تو اس نے کہا اس کو تو ہمارے زمانے میں مخنث بولتے ہیں، ہمارے علاقے میں ہجڑا بولتے ہیں. تو یہ متقی کی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو متقی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ برائی کا دل کر رہا ہو اس کے باوجود وہ نہ کرے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جب برائی سے بار بار بچتا ہے تو انسان میں ایک ایسا ملکہ اللہ پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ پھر اس کے برائی سے اس کو طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایک ہے، لیکن اول یعنی اسٹیج میں جو ہے نا بہرحال یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی برائی کی طرف بھی طبیعت مائل ہوگی. اور برائی سے وہ برائی یعنی مراد ہے کہ جو انسان کی نیچر کا حصہ ہو. جیسے کھانا پینا تو نیچر ہے نا، تو روزے میں کھانے پینے کا دل بہرحال چاہے گا. تو یہ چوری چکاری نہیں اس میں داخل، تو کیونکہ چوری چکاری تو وہ تو نیچر کا حصہ نہیں ہے نا انسان کی. لیکن بہرحال اس سے بچنا بھی کیا ہے؟ وہ بھی تقویٰ کہلاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، پھر اس اللہ نے انسان کو برائی بھی الہام کی اور اس برائی سے بچنا بھی الہام کیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اتنی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. سورج کی قسم اٹھائی، چاند کی قسم اٹھائی، دن اور رات کی قسم اٹھائی، آسمان کی قسم اٹھائی، زمین کی قسم اٹھائی اور انسانی جان کی قسم اٹھائی. ان ساری قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں تحقیق افلح یفلح افلاحا، اکرم یکرم کی طرح. اس کا معنی تو بہت بڑی کامیابی. تحقیق کامیاب ہو گیا من وہ شخص زکاہا، زکا اصل میں تھا زکایا یزکیو تزکیتن یا تزکین، جو آپ نے پڑھا ہے تسبیحن. تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کر لینا. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ زکاہا، جس نے اس نفس کو کیا کہا؟ ضمیر لوٹ رہی ہے نفس کی طرف. جس نے اس نفس کو یعنی اپنی جان کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا،
اور تحقیق خوابہ، خوابہ اصل میں تھا خیبہ، اس کا معنی ہوتا ہے رسوا ہونا، کہتے ہیں نا خائب و خاسر ہو گیا، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، رسوا ہو گیا، برباد ہو گیا، من دساہا، جس نے اس کو گندگی میں ملوث کر دیا. دسا اصل میں تھا دسسا، تو وہ پڑھا جاتا ہے دساہا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں اٹھائیں؟ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، 2 قسمیں ہو گئی، چاند کی قسم، یہ 3 قسمیں، چوتھی قسم دن کی، 5ویں قسم رات کی، 6ٹھی قسم آسمان کی، 7ویں قسم زمین کی اور پھر اس زمین کو پیدا کرنے والے کی، اور 8ویں قسم انسانی جان کی. 8 قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب، اور جس نے گندگی میں دھکیل دی اپنے آپ کو وہ کیا ہو گیا؟ برباد. یہ قسموں میں اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے؟ دیکھیں قسمیں جو اٹھائی جا رہی ہیں وہ قسمیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں ہیں. سورج اور چاند ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بالکل ضد ہیں. تبھی اللہ نے فرمایا چاند جب آتا ہے جب سورج چلا جاتا ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. چاند، سورج بالکل ایک الگ چیز، وہ رات کے وقت آتا ہے، یہ دن کے وقت آتا ہے. پھر اللہ نے دن کی قسم اٹھائی اور پھر رات کی قسم اٹھائی کہ دن جو ہے وہ روشن کر دیتا ہے سورج کو، رات کیا کر دیتی ہے؟ ڈھانپ لیتی ہے. تو یہ تغیر ہے نا اس کائنات میں، کائنات کی حالت ایک جیسی نہیں ہے. پھر آسمان کی قسم اور زمین کی، آسمان انتہائی بلند چیز اور زمین انتہائی پست بچھی ہوئی چیز ہے، وہ چھت ہے اور یہ کیا ہے؟ بچھی ہوئی چیز. تو ہم زمین اور آسمان بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں. تو اللہ نے پھر کیا کہا؟ پھر قسم اٹھائی انسان کی کہ انسانی جان کی. پھر اللہ نے بتایا انسانی جان بھی ایک جیسی نہیں ہے. جیسے زمین اور آسمان ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جیسے دن اور رات ایک دوسرے کے اپوزٹ، سورج اور چاند ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو انسان کی طبیعتیں بھی ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. کچھ تو کیونکہ اللہ نے ان کو برائی کا بھی الہام کر دیا اور اچھائی کا بھی. تو اب یہ بھی یا تو بہت برے ہوں گے یا بہت اچھے ہوں گے. جبکہ جو لبرل لوگ ہیں، نام لحاظ لبرل لوگ، جو ایتھیس لوگ ہیں، جو اللہ کا اور مذہب کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں انسانوں کی 2 قسمیں نہیں ہوتی، یعنی انجام کے لحاظ سے 2 قسمیں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ہوگا مر کے کیا ہو جائے گا؟ مٹی. برا ہوگا تو مر کے کیا ہو جائے گا؟ مٹی. تو کوئی انجام کے لحاظ سے کوئی قسمیں ہوئی انسان کی؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انسان کی بھی 2 قسمیں، قد افلح من زکاہا، اپنے آپ کو پاک کر کے چلا گیا تو بہت بڑی کامیابی، اور اپنے آپ کو گندگی میں دھکیل کے چلا گیا تو بہت بڑی ناکامی ہے. تو انسان بھی بہت ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ کیونکہ اس کائنات کا نظام ایکویلٹی کی بیس پر ہے ہی نہیں، اس میں مساوات ہے ہی نہیں اس کائنات میں. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے یار اللہ کا نظام مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس میں تو مساوات ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کرتا ہے. عدل کا مطلب کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. مساوات نہیں ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ یہ تو اللہ کی خدائی کچھ پھر چیلنج ہو گیا نا. میں نے کہا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک فقیر آپ کے پاس آیا، اس نے بھی 500 روپے مانگے، یہ فقیر آیا اس نے بھی 500 روپے مانگے. آپ نے اس 500 والے کو 1000 دے دیے، ڈبل دے دیے، اور اس 500 والے کو 5000 دے دیے، یعنی 10 گنا بڑھا کے دے دیے. اب یہ مساوات ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. لیکن احسان دونوں پر ہے. اب وہ 500 جس نے مانگے تھے، پہلا والا فقیر جس کو آپ نے 1000 روپے دیے، وہ کہہ رہے یار مجھے 1000 دیے اور اس کو تم نے 5000 دے دیے تو ظلم ہے. تو آپ کہیں گے ظلم کیسے ہے بھائی؟ تم نے 500 مانگے تھے، میں نے 500 کے بجائے کتنے دے دیے؟ 1000. تم پر بھی احسان کیا اور اس پر بھی، تم پر اس کی نسبت کم احسان کیا مگر پھر بھی ڈبل کیا ہے. تو اب تمہیں اعتراض کا حق نہیں ہے. اور اگر آپ مجھے مجبور کر رہے ہو کہ جتنے مجھے دیے اتنے ہی اس کو دو، اس کا مطلب میں خدا نہیں ہوں، مجھے پھر تصرفات کے اختیارات ہیں ہی نہیں. پھر تو میں آپ سے پوچھ کے چلوں گا، تو میرا دل چاہے تو میں کسی کو زیادہ دے دوں، لیکن ظلم کسی پہ نہیں کروں گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے وہ عدل پر مبنی بنایا ہے، یعنی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، مساوات پہ نہیں بنایا. اللہ نے پیغمبروں کو عام لوگوں سے زیادہ مقام دیا، مرد کو عورت پہ فضیلت دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں سے افضل بنایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس پر چاہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. لیکن ظلم نہیں ہے اللہ کا کسی کے ساتھ کہ کسی نے عمل کیا ہو اچھا، اس کو تو اللہ اجر دے ہی نہیں، اور دوسرے نے کیا تو اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کے دے دے. ایسا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی نیکی کا اجر ملا
پورا پورا اور اس کو کئی گنا بڑھا کر مل گیا. یہ اللہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے, وہ لا يفعل لا يسأل عما يفعل, وہ کچھ کرے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو یہ اللہ کی بادشاہی. تو اللہ نے بھی بتایا کہ ہم نے اس کائنات کے نظام میں نا بہت ایکویلٹی نہیں ہے اس کائنات کے نظام میں. تو انسانوں میں ایکویلٹی کیسے ہو سکتی ہے کہ مرنے کے بعد سب کیا ہو گئے, مٹی ہو کے ختم. انسان تو مقصود کائنات ہے, اس کو تو وہ تو زیادہ فوکس کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا, جس نے اپنا تزکیہ کر لیا یعنی تقوی والی راستہ اختیار کر لیا, اس کو اللہ نے تزکیہ سے تعبیر کیا ہے. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. تزکیہ سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ اسلام تزکیہ ہی کی دوسرا نام ہے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کر لینا. تو پاک کرنے کا کیا مطلب, مادی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے. یعنی خوراک بھی پاکیزہ کھائے, جسم کو بھی پاک صاف رکھے, لباس کو بھی پاک صاف رکھے, اور اپنے عمل کو بھی. عمل میں جو زبان کے عمل ہیں, یعنی زبان کو جھوٹ, چوری, جھوٹ, غیبت, بہتان سے بچائے انسان. کانوں کو پاک رکھے بری باتیں سننے سے, نگاہوں کو پاک رکھے حرام دیکھنے سے, ہاتھوں کو پاک رکھے چوری کرنے سے اور برائیاں سے بچنے سے, پاؤں کو پاک رکھے یعنی چلنے کو اپنا پاک رکھے برائی کی طرف جانے سے. تو تزکیہ کا مفہوم کیا ہے, بہت وسیع. پھر جو باطنی بیماریاں ہیں, دل کو پاک رکھے حسد سے, بغض سے, کینہ سے, ٹھیک ہے نا, دنیا کی محبت سے. یہ تمام چیزیں کر لے گا تو اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنے آج غیر مسلم ایک قسم کی پاکی کو بس جانتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اپنے محلے کو صاف رکھو اور جراثیم اسپرے کرتے رہا کرو تاکہ جراثیم سے محلہ کیا رہے, پاک رہے. اور ہاتھوں میں سینیٹائزر کا استعمال کریں تاکہ کرونا وائرس سے آپ کے ہاتھ کیا رہیں, پاک رہیں. عمل کی پاکی, خوراک کی پاکی کی طرف ان کی توجہ نہیں. وہ کتا کھائیں گے, اسے بوائل کر کے کھا لیں گے کہ اس میں جراثیم مر جائیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کھا کیا رہے ہیں, کتا کھا رہے ہیں. تو ایک تم چیز ہی گندی کھا رہے ہو تو وہ جتنا مرضی ڈیٹول سے دھو لو اس کو. وہ ایک صاحب نے کہا نا کہ اسلام میں خنزیر کیوں حرام ہے, اس نے کہا یہ ناپاک ہوتا ہے. کہہ رہے میں تو دھو کے کھاتا ہوں. پھر کیسے ناپاک بھائی, وہ خود ہی ناپاک ہے, گندا جانور ہے. تو اس طرح خوراک کو بھی پاک رکھنا. تو اس اسلام میں پاکی کا مفہوم بہت وسیع ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, اور جس نے اپنے آپ کو ان برائیوں میں دھکیل دیا وہ کیا ہو گیا, خائب و خاسر. اسی طرح ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کوئی کر رہا ہے تو یہ عمل کی ناپاکی ہے. آپ عملی لحاظ سے گندے ہیں. آپ اولڈ ہوم میں جمع کرا دو ان کو, پھر آپ بے شک جتنا مرضی ڈیٹول سے نہاؤ, تیزاب سے نہا کے نکلو, آپ کپڑے استری کر کے نیٹ کلین چمک رہے ہو, لوگوں کو آپ چمکتے ہوئے نظر آؤ گے, اللہ کو آپ چمکتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے, کیونکہ آپ نے اپنا تزکیہ نہیں کیا, پاک نہیں کیا آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے.